बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान जामी एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज की सबसे अहम खबर चीफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात थी पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के साथ। दोस्तों, एक्स सर्विसमैन सोसाइटी उन रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स पर मुश्तमिल होती है जो कि ऑब्वियसली आर्मी से रिटायर्ड हो चुके होते हैं, और इस वक्त इनकी तादाद मुल्क के तूल और में तकरीबन 40 लाख इसके जो लाइव मेंबर्स हैं इस सोसाइटी के, और मुल्क के तूल और में ये फैले हुए हैं, और आवाम के साथ अवामी उमंगों आवाम की पल्स के ऊपर इनकी एक ख़ास नज़र होती है, और वक्तन फ़ौक्तन आर्मी चीफ इनसे मुलाकात करते रहते हैं। तो आज की सबसे बड़ी खबर ये थी कि लाहौर में पाक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी से मुलाकात हुई, और इस मुलाकात में नाजरीन कुछ बहुत ही अहम बातें भी जनरल साहब ने की हैं, और चीफ ने कुछ बातों की उंदिया भी दिया है और ख़बर नवीद भी सुनाई है। उस खबर का इंतज़ार जिसका पाकिस्तान के अवाम काफ़ी दिनों से इस खबर का इंतज़ार कर रहे थे, वो ये थी कि आम इलेक्शन कब होंगे। सबसे पहले तो ये था कि पाकिस्तान की अवाम जिस तरह वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को इक़्तिदार से अलहदा करने पे जिस गम व गुस्से का वो इज़हार कर रहे थे, और इस सिलसिले में इमरान खान साहब ने जो पीटीआई ने अवामी राब्ता मुहिम में शुरू की थी, जिसमें सबसे पहला जलसा जो पेशावर में हुआ था, दूसरा जलसा कल जो कराची में हुआ, और अवाम की जम गफ़ीर ने इसमें शमूलियत करके अपना एक पैगाम दिया कि वो दामे दरमे सुखने जनाब इमरान खान साहब के साथ हैं, अपने कप्तान के साथ हैं, कप्तान को सपोर्ट देने के लिए हर वक्त उनके साथ हैं। और जिस तरीके से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को इक़्तिदार से अलहदा किया, तो पाकिस्तानी अवाम ने इन जलसों में शिरकत करके इस बात का इजहार किया कि वो इससे खुश नहीं हैं, और अवाम की अक्सरियत हर टॉक शोज़ में, हर बहस मुबासों में, हर न्यूज़ चैनल्स पे जो आम एक बहस चल रही थी वो यही थी कि अवाम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और पाकिस्तान आर्मी के मुतल्लिक अपने सेंटिमेंट्स का इजहार कर रहे थे। उनको पसंद नहीं आया जिस तरह उनके कप्तान को ताकत के ईवानों से बाहर निकाला गया, और जिस तरह पाकिस्तान की सियासत में जो शहबाज शरीफ हैं, जो नून लीग हैं, जो मुत्तहिदा अपोजिशन की दीगर पार्टीज़ हैं, पीपल्स पार्टी है, यानी वो तमाम आजमाए हुए सिक्के, वो तमाम खोटे सिक्के, वो तमाम चले हुए कारतूस जिनको सियासत में दोबारा इन किया गया, तो पाकिस्तानी अवाम इस बात पे नाखुश थी, और अपना उन्होंने गम व गुस्से का इजहार भी किया, ना सिर्फ पाकिस्तान में किया बल्कि पूरी दुनिया में। कल जैसे ही कराची में जलसा हो रहा था, इमरान खान साहब जैसे ही जलसा में शमूलियत के लिए आए थे, जैसे कि उन्होंने अपील भी की थी कि मैं जब कराची में जलसा आम के लिए खड़ा हूँगा तो पूरे पाकिस्तान समेत पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ पाकिस्तानी तारकीन वतन रह रहे हैं, वो सड़कों पे निकल के जुलूस जलसों रैलियों में निकल के मेरे साथ इजहार यकजहती करें। तो उनकी इस आवाज़ पे लब्बैक कहा। सबसे पहले तो उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी कि कराची के जलसा में पाकिस्तानी परचम लेके आएँ। तो पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि इतना बड़ा अवाम का सैलाब, और जिसमें पाकिस्तान के सब्ज़ हिलाली परचम इतनी बड़ी तादाद में थे कि दुश्मनों को भी पसीना आ गया होगा कि इस कदर तादाद में जो पाकिस्तानी वालिया अंदाज में पेट्रियाटिक सॉन्ग चल रहे थे, और ऐन उसी वक्त ना सिर्फ लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, मियांवाली, एबटाबाद, यू जस्ट नेम इट, तकरीबन तमाम शहरों में, तमाम कस्बों, देहातों और तमाम डिवीज़न्स के जो मेन शहर थे, उन सब में अवाम ने रैलियों की शक्ल में, जलसों की शक्ल में, बड़ी स्क्रीन्स के ऊपर इमरान खान को लाइव सुना, और इतना चार्ज्ड क्राउड बहुत कम देखने में आया है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि एक्स सर्विसमैन जो आर्मी वेटरन्स होते हैं, वो भी अवाम में अपनी एक राय रखते हैं, अवाम की पल्स के ऊपर उनका हाथ होता है, और गाहे-बगाहे जब भी
چیف ان سے ملتے ہیں تو وہ ایکس آرمی سروس مین جو ہیں وہ اپنا انپٹ ان کو ضرور دیتے ہیں. تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، آپ میرے اور عام تمام پاکستانیوں کے ذہنوں میں جو سوالات تھے جو کہ وہ آرمی چیف سے پوچھنا چاہتے تھے، وہ اس میٹنگ میں انہوں نے ایکس سروس مین نے بڑی ہی والہانہ انداز میں کپتان کے متعلق چیف کے جو ان کے باتیں تھیں وہ جاننے کی انہوں نے کوشش کی، اور ان کے سامنے بہت سارے سوالات رکھے گئے جس کا چیف نے بڑے صبر تحمل کے ساتھ بڑے مفصل انداز میں ان کا جواب دیا. اس بات کا اندازہ اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ تقریباً 8 گھنٹے طویل یہ نشست رہی پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی کے ساتھ. تو اس میں جو باتیں ہوئی ان کا مختصر اس کا جائزہ لیتے ہیں. سب سے پہلے تو ایکس سروس مین سوسائٹی نے آرمی چیف سے اس بات کا استفسار کیا کہ جو حالیہ ملک میں جو سیاسی تبدیلی ہوئی ہے، جو وزارت عظمیٰ پہ جو عمران خان صاحب کو وزارت عظمیٰ سے علیحدہ کیا گیا ہے، تو کیا اس کے پیچھے آرمی چیف ہے؟ کیا آرمی کی مدد سے، آرمی کی سپورٹ سے یہ چینج ہوئی ہے؟ تو اس ضمن میں چیف نے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے سب سے پہلے تو یہ کہا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے اس میں پاکستان آرمی ایک نیوٹرل کے طور پہ رہی ہے، اور پاکستان کی ہائی کورٹس، سپریم کورٹس، لاء کے جتنے ادارے ہیں، قانون کے جتنے ادارے ہیں، آئینی ادارے ہیں، وہ پاکستان آرمی کے انڈر نہیں آتے. اور جو کچھ ہوا ہے اس میں جو پاکستان آرمی ہے وہ اس میں نیوٹرل باڈی کا اس نے کردار ادا کیا ہے. ساتھ ہی ایک اور سوال کے جواب میں چیف نے کہا کہ جیسے کہ ہم عمران خان صاحب کو پہلے سپورٹ کرتے تھے، لیکن حالیہ دنوں میں ہم نے وہ سپورٹ بند کر دی ہے. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم کسی ایک فریق کی طرف ہمارا جھکاؤ ہو گیا، لیکن اس کو ہم اس طریقے سے ہم بیان کر سکتے ہیں کہ ہم اس پورے معاملے میں اپولیٹیکل بنے ہیں، یعنی ہم غیر سیاسی رہے ہیں، یعنی کہ ہم نیوٹرل رہے ہیں. تو ہمارا جھکاؤ کسی سیاسی جماعت کی طرف نہیں ہے. یہ ایک آئینی طریقہ کار تھا جس کے تحت جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب کی حکومت کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے بدلا گیا. تو پھر اگلا سوال یہ تھا ایکس سروس مین کی طرف سے کہ کیا آپ نے عمران خان صاحب کو سپورٹ کرنا بند کر دیا تھا؟ تو جس کے جواب میں چیف نے کہا کہ کچھ ایسی باتیں ہوئی تھیں کہ جس سے پاکستان آرمی کو کچھ تحفظات تھے، اسٹیبلشمنٹ کو کچھ تحفظات تھے، جس کا گاہے بگاہے ہم نے اظہار بھی کیا. اس ضمن میں چیف نے کہا کہ سب سے پہلے تو یہ تھا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب ہمیشہ سولو فلائٹ لیتے ہیں. سولو فلائٹ کا لفظ انہوں نے کئی دفعہ استعمال کیا، اور انہوں نے کہا کہ جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب ان کی ایک خاص طبیعت ہے، ان کا ایک خاص ذہنی رجحان اور میلان ہے، ان کا بات کرنے کا اپنا ایک انداز ہے. تو وہ جو ان کے ذہن میں ہوتا ہے وہ برملا اس کا اظہار کرتے ہیں. اور کئی مواقع پہ انہوں نے سولو فلائٹ لی، حالانکہ پاکستان آرمی اور پاکستان آرمی کے جو پروفیشنلز ہیں وہ اپنی ایک انسائٹ دیتے ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل افیئرز ہوں، چاہے وہ انٹرنیشنل افیئرز ہوں. لیکن بہت سارے مواقع ایسے آئے ہیں کہ جس میں پاک آرمی کی ایڈوائس، ان کے سجیشن، ان کی رائے کا احترام نہیں کیا گیا، اور کپتان جناب عمران خان صاحب نے سولو فلائٹ لی. تو اس ضمن میں چیف نے یہ بھی کہا کہ جب ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری تھی تو اس معاملے میں بھی آپ کو پتہ ہوگا کہ کافی دنوں تک یہ کھینچا تانی چلتی رہی. تو اس معاملے میں بھی وہ ایک ایسا پوائنٹ تھا جس میں پاکستان آرمی نے اسٹیبلشمنٹ نے ایک مائنڈ بنایا کہ انف از انف، اب ہم مزید جو ایکسٹرا سپورٹ ہم عمران خان صاحب کو دیتے تھے وہ اب ہم نہیں دیں گے، بلکہ ہم بحیثیت ادارہ اب ہم نیوٹرل رہیں گے. تو انہوں نے کہا کہ چیف آف آرمی اسٹاف کے بعد دیگر کچھ ایسی باتیں بھی تھیں جس سے جو انٹرنیشنل ریلیشنز کے معاملات تھے، سفارتی کچھ معاملات تھے، ان میں بھی جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے سولو فلائٹ لی، ہماری رائے کو، مشوروں کو نظر انداز کیا. پھر انہوں نے کہا کہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے متعلق ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے چیف نے کہا کہ عثمان بزدار جو کہ
پاکستان کے سب سے بڑے صوبہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے موزوں نہیں تھے، ان میں یہ کیلیبر نہیں تھا۔ انہوں نے خاص ایک لفظ استعمال کیا، انہوں نے خاص طور پہ یہ کہا کہ جناب عثمان بزدار صاحب میں وہ پولیٹیکل کیپیبلٹی نہیں تھی، ان میں ایکومن نہیں تھا سیاسی، اس سب سے بڑے صوبے کو چلانے کے لیے وہ موزوں نہیں تھے۔ لیکن جناب عمران خان صاحب نے بضد رہے، ان کو کئی دفعہ ایڈوائس بھی دی گئی، ان کو بہت سارے سیاسی جو شخصیات ہیں ان کے تھرو پیغام بھی بھیجا گیا، لیکن انہوں نے عثمان بزدار کو چینج کرنے کے لیے کوئی کوئی سٹیپ نہیں لیا، بلکہ اسی طرح بضد رہے اس کو چلانے کے لیے، جس کی وجہ سے کاف لیگ کے ساتھ بھی معاملات کچھ خراب ہوئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ پنجاب میں علیم خان کو خاص طور پہ نظر انداز کیا گیا اور کے پی میں پرویز خٹک کو نظر انداز کیا گیا۔ تو اس طرح انہوں نے کہا کہ جو ایک سیاسی ایکومن تھا اس کا صحیح استعمال نہیں کیا گیا، اور آہستہ آہستہ یہ تمام شخصیات جو ہیں وہ جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب سے دور ہوتی گئی۔ تو ایک اور معاملے میں ایکس سروس مین نے اس بات کا اظہار کیا کہ جس طریقے سے پاکستان کے تمام شہروں میں بلا امتیاز صوبہ سندھ، صوبہ پنجاب، صوبہ بلوچستان، کے پی، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سمیت پورے پاکستان میں جو عمران خان کی سپورٹ کی ایک لہر اٹھی ہے، تو یہ لہر اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ اس وقت پاکستان میں سب سے جو پاپولر اگر کوئی شخصیت ہے، کوئی عوامی کوئی نمائندہ اس وقت ہے، تو وہ بلا شبہ جناب عمران خان صاحب ہیں۔ اور جس تعداد میں عوام ان کے حق میں باہر نکل رہی ہے، چاہے سوشل میڈیا ہو، چاہے پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرو میڈیا ہو، ٹاک آف دا ٹاؤن یہی ہے کہ پاکستان کے طول و عرض میں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنلی بھی، جہاں جہاں پاکستانی بستے ہیں، جہاں جہاں پاکستانی سیاست کا ایکومن رکھتے ہیں، ان سب نے کپتان کے اس طریقے سے اقتدار سے علیحدہ ہونے کو بڑے غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔ تو چیف نے ان ساری باتوں کو سن کے ایک ہلکی سی مسکراہٹ دی، اور مسکراہٹ دینے کے بعد انہوں نے کہا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آرمی چیف کو ان باتوں کا اندازہ نہیں ہے؟ تو جس کو سن کے تمام جو شرکاء تھے، پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی کے جتنے ممبران اس وقت موجود تھے، تو تمام کے چہروں پہ ایک سائی آف ریلیف جو ہم پڑھ سکتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ آرمی چیف کو عوام کی پلس کا اندازہ نہ ہو؟ انہوں نے کہا بلا شبہ عمران خان اس وقت پاکستان کے دا موسٹ پاپولر پولیٹیشین ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہماری اولین ذمہ داری جو ان قریب ہوگی وہ پاکستان میں آزادانہ، غیر جانبدارانہ اور شفاف عام انتخابات کا انعقاد ہے۔ اور ایک سوال کے جواب میں آرمی چیف نے کہا، ایکس سروس مین کے ایک جو ریٹائرڈ کرنل صاحب تھے، انہوں نے چیف صاحب سے یہ پوچھا کہ سر اگر یہ عام انتخابات بہت جلد ہو رہے ہیں تو کب ہو رہے ہیں؟ تو اگین چیف نے ایک سمائل دی اور کہا کہ بہت جلد، دی الیکشنز آر جسٹ راؤنڈ دا کارنر۔ یہ ایگزیکٹ الفاظ تھے جو چیف صاحب نے اس بارے میں ادا کیے۔ تو اس ضمن میں جیسے شیخ رشید صاحب نے کراچی کے جلسے میں بتایا کہ 30 مئی سے پہلے میں پاکستان میں عام انتخابات ہوتے دیکھ رہا ہوں۔ تو آج کی اس میٹنگ سے، چیف صاحب کی اس ڈائلاگ کے بعد ہمیں بھی یہی لگتا ہے، بلکہ جتنے ایکس سروس مین سوسائٹی کے شرکاء تھے ان سب کا ایک ہی مطمع نظر تھا کہ عام انتخابات بہت جلد ہونے والے ہیں۔ اور چیف نے یہ بھی کہا کہ ہم کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ ہم اپنا وزن نہیں ڈالیں گے، نیوٹرل رہیں گے، غیر سیاسی رہیں گے، لیکن اگر بظاہر جیسے عمران خان صاحب کی مقبولیت تمام گراف توڑتے ہوئے اوپر جا رہی ہے، تو ہم عمران خان صاحب کو بطور وزیر اعظم ان کو ویلکم کریں گے، ان کے ساتھ ہمارا ورکنگ ریلیشن شپ اسی طرح ہوگا جیسے پہلے تھا۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کی جو آئندہ جو پولیٹیکل سیٹ اپ ہوگا، اس سارے پولیٹیکل سیٹ اپ میں جو عوامی رائے ہوئے گی
وہی گورنمنٹ جو ہے وہ اقتدار میں ہوگی۔ انہوں نے ایک اور سوال کے جواب میں کیٹیگوریکلی یہ بتایا کہ جو حالیہ جو سیاسی جو چینج ہوئی ہے، جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کے تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کے سلسلے میں عمران خان صاحب کو اقتدار سے نکلنا پڑا، تو چیف نے یہ بھی کہا کہ اس میں ہمارا ہاتھ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سیاسی عمل ہے، اور نہ ہی ہمیں کسی بیرونی سازش کے نتیجے میں ہم نے کسی کو پرووک کیا ہے کہ یہ تحریک عدم اعتماد وہ اسمبلی میں لے کے آئیں۔ تو اس کے بعد ایک چھوٹا سا سیشن تھا جس میں ٹی بریک ہو رہی تھی، تو ہمارے ایک بہت اچھے ایکس سروس مین ہیں ماشاءاللہ، بہت ہی خوش مزاج اور بہت ہی پروفیشنل ایک کیریئر کے وہ مالک ہیں، اور ریٹائرڈ کرنل ہیں، ان کا نام میں نہیں بتاتا، لیکن انہوں نے ایک بات جو ہے وہ خاص طور پہ انہوں نے اس ضمن میں یہ بات کہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو آئندہ جو پولیٹیکل سیٹ اپ ہوگا، یہ لگتا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان ہی ہوں گے، لیکن وہ صرف 5 سال کے نہیں ہوں گے، بلکہ وہ 10 سال ان کا جو اگلے جو 2 الیکشنز کی ٹرمز ہیں وہ دونوں دفعہ پرائم منسٹر وزیر اعظم پاکستان وہی ہوں گے۔ تو ناظرین، ایک اور سوال کے جواب میں ایک ہمارے ریٹائرڈ میجر ہیں، انہوں نے کہا کہ حالیہ دنوں میں لاہور میں ایک جو حاضر سروس میجر حارث تھے، جن پہ تشدد کیا، خواجہ سعد رفیق کے چھوٹے بھائی خواجہ سلمان رفیق، ان کے باڈی گارڈز اور حافظ نعیم نے مل کے حاضر سروس میجر حارث پہ تشدد کیا، جس کے نتیجے میں ان کا بازو بھی ٹوٹ گیا۔ حالانکہ میجر حارث نے ایک نہیں، 2 دفعہ نہیں، کئی دفعہ ان کو بتایا، جیسا کہ جو ویڈیوز کئی لوگوں نے وہاں سوشل میڈیا پہ ویڈیو ڈالی ہیں، اس میں بھی میجر حارث کی یہ بات سنائی دیتی ہے، جس میں انہوں نے اپنا تعارف کروایا کہ میں پاک آرمی کا حاضر سروس میجر ہوں، لیکن انہوں نے بالائے طاق اس چیز کو رکھتے ہوئے ان پہ بہت زیادہ تشدد کیا۔ تو ایکس سروس مین جو ویٹرنز تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں اس بات پہ بہت غم و غصہ ہے، اور چیف نے ان کو تسلی دی اور ان کو کہا کہ ہم اس بات سے اویئر ہیں، اور ان کے ایگزیکٹ ورڈز یہ تھے کہ وی ول ناٹ اسپیئر اینی بڈی، آئی ول سارٹ دیم آؤٹ، یہ ایگزیکٹ ورڈز تھے جو چیف نے کہے۔ انہوں نے کہا کہ جتنا مرضی کوئی پاورفل ہو، سیاسی طور پہ اثر و رسوخ والا ہو، لیکن کسی عام پاکستانی کے اوپر بھی اگر ایسا تشدد ہوگا تو ہم اس کو ٹالریٹ نہیں کریں گے، اور ہم ان کو سارٹ آؤٹ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں آپ انصاف ہوتا دیکھیں گے۔ اور ایک اور ریٹائرڈ ایکس سروس مین ہیں، انہوں نے کہا، جو ریٹائرڈ جنرل ہیں، انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے باتیں ہو رہی ہیں، میڈیا پہ بھی یہ چل رہا ہے کہ نواز شریف کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ دیا جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس بات پہ بہت غم و غصہ ہے کہ ریاست پاکستان کا جو سفارتی پاسپورٹ ہے، ایک مجرم، ایک مفرور، ایک اشتہاری اور مطلوب شخص کو جو پاکستان سے بھاگ کے باہر بیٹھا ہوا ہے، اس کو سفارتی پاسپورٹ جاری ہو رہا ہے۔ تو اس ضمن میں بھی چیف نے ان کو تسلی دی اور کہا کہ غیر قانونی کوئی کام میں نہیں ہونے دوں گا، اور اس بات پہ بھی انہوں نے اس کا برملا اظہار کیا کہ ان کو ان کی باتوں سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ جیسے کہ ایک ممبر نے ان سے سوال کیا کہ پاکستان میں پہلی دفعہ ایک باپ وزیر اعظم بنا ہے جس کے اوپر فرد جرم لگنا تھی، اور اس کا بیٹا سب سے بڑے صوبہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا، جس پہ 11 اپریل کو فرد جرم لگنا تھی۔ دونوں باپ بیٹا پہ ایک سے زیادہ متعدد کرپشن کے کیسز ہیں، اور یہ صرف ریاست پاکستان کی بدنامی نہیں ہے، بلکہ یہ جو عام پبلک ہے، جو عام پاکستانی ہیں، وہ آرمی چیف سے بھی یہ سوال کرتے ہیں، اور جب ہم عام پبلک میں جاتے ہیں، انٹریکٹ کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ہم سے لوگ یہ کوشچن کرتے ہیں کہ ریاست پاکستان کس طرح یہ ٹالریٹ کر سکتی ہے کہ جو لوگ جو جن پہ فرد جرم لگنے والا ہو، جن پہ انڈائٹمنٹ ہونے والی ہو، تو ان کو
نہ صرف سیاست میں واپس لایا جاتا ہے بلکہ ان کے پینڈنگ کیسز ہیں جو کورٹس میں ہیں اور خود وہ بیل پہ ہیں۔ یاد رکھا جائے کہ یہ باپ اور بیٹا دونوں بیل پہ ہیں اور ان پہ 8 سے زیادہ، بلکہ شہباز شریف صاحب پہ موصوف پہ تو 40 ارب سے زیادہ کے منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں، اور اسی طرح ان کے برخوردار حمزہ شہباز پہ بھی یہ کیسز ہیں۔ تو ایک متفقہ جو تمام ممبران کی یہ رائے تھی کہ ریاست کس طرح ٹالریٹ کرتی ہے کہ ایسے کرداروں کو دوبارہ نہ صرف سیاست میں ان ہونے دیا گیا بلکہ وہ اہم آئینی اداروں کی نشست پہ براجمان ہوں گے، طاقت کے ایوانوں میں پہنچیں گے۔ تو اس ضمن میں چیف نے پھر دوبارہ ایک دفعہ کہا کہ کوئی غیر قانونی کام یا غیر آئینی کام میں نہیں ہونے دوں گا، اور جو کچھ ہوگا قانون اپنا رستہ بنائے گا اور قانون کے مطابق ہی کام ہوگا۔ تو ناظرین، ولاگ زیادہ لمبا ہو رہا ہے تو انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ہم ملیں گے، لیکن آج کی سب سے بڑی خبر یہی ہے کہ عام انتخابات بہت جلد ہونے والے ہیں، اور عام انتخابات میں وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب ہی ہوں گے، اور جس پاپولیرٹی کی نہج پہ وہ اس وقت جا رہے ہیں تو لامحالہ وزیر اعظم عمران خان صاحب ایک دفعہ پھر اقتدار میں واپس آئیں گے۔ اور اسی کے ساتھ اپنے میزبان عمران جامی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ہماری ویڈیوز کو کمنٹ، لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔